बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मिनश शैतानिर रजीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज आपका होस्ट, आपका दोस्त सियासत बखैर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है और ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त जो अदलिया और कौमी असम्बली में, वज़ीर आज़म में, काबीना में लड़ाई जारी है, उस सिलसिले में कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है जिसका फैसला चंद लम्हों बाद सुनाया जाएगा। मुमकिन है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हों तो ये फैसला सुना दिया जाए। वो फैसला क्या होता है ये गॉड नोज बेटर, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन इसके जो तसरात हैं, इसके जो पूरे मुल्क पर असरात हैं वो मनफी पड़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जलाने के लिए गैस नहीं है और बिजली नहीं है, हर तरफ से हम भूखों मर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में और कौमी असम्बली में ज़ियाफ़तें की जा रही हैं, वन डिश कह के 6 डिशें खिलाई जा रही हैं और मेहमानदारियाँ की जा रही हैं। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ख़ुसूसी तौर पर डिशें तैयार की गई हैं, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी और वो बलूचिस्तान से वो एक रुकन है जिनके लिए ख़ुसूसी मिर्चों की हंडियाँ बनाई गई है। ये सारी बातें वो हैं जो लोगों को गुस्सा दिलाती हैं कि हमें कहते हैं ये आप थोड़ा सा आराम करें, आप सख्त फैसले हम ले रहे हैं। लेकिन अपने लिए इनके ना सख्त फैसले हैं, ना इनकी मुर्गन ग़िज़ाएँ ख़त्म होती हैं, ना इनके अल्ले तल्ले ख़त्म होते हैं, ना इनकी गाड़ियों के पेट्रोल कम होते हैं और गाड़ी भी बदली जा रही हैं और अरबों रुपया लैपटॉप तकसीम करने के लिए, खुशनुमाई के लिए वो किए जा रहे हैं। लेकिन 21 अरब रुपया इलेक्शन के लिए नहीं दिए जा रहे और उस पर मैनो मानू की रेट लाई है। अपनी हमारी जो अदालत आलिया है वो ये हुक्म देती है कि आप 21 अरब रुपया दें। बैंक कहता है मेरे पास मौजूद हैं, हर ज़राया कहते हैं हमारे पास पैसे हैं। लेकिन इधर कौमी असम्बली मैना मानू के रेट लगाए हुए राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। ये डढियाई है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में। बिल्कुल ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 1997 में भी इन्हीं शरीफों ने अदालत आलिया पर चढ़ाई की थी, जो कि तारीख है, और अब भी शरीफ ही अदालत से टकराए हुए हैं। इसका अंजाम क्या होता है? मार्शल्ला लगता है या कि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, क्योंकि मुझे कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इस तनाज़र में नज़र नहीं आते। और कौम पिस रही है, कौम जो है वो श्रीलंका बनने जा रही है, कौम जो दिवालिया होने जा रही है। लेकिन इन्होंने अरबों खरबों रुपए की जो उल्ट पुल्ट है पैसे वो की हुई है। ये जैसे पहले इन्होंने मोटरवे बनाकर वहाँ किक टैक्स लिए थे, वहाँ यूके में मकानात महल्लात खरीद लिए, इसी तरह इनके सारे इस वक्त भी सारे काम हो रहे हैं और इनके अल्ले तल्ले जारी हैं। अब इमरान खान ने सबसे पहले पत्ते शो कर दिए। उसने तमाम अपने पंजाब के मेंबरान असम्बली के लिए टिकटें दे दी और टिकटें देने के बाद 21 लोगों से टिकटें वापस ले ली। वो एक पंजाबी में मिसाल थी, पहला किता ते गंदा किता, ये गंदा किता ते चंगा ना किता। वो लड़ाई होर बढ़ गई। वो 21 बंदे लैके अपने जलसे जुलूस जमान पार्क आ गए ने कि सानू पहले टिकट दिता क्यों सी तो फिर लेता क्यों। ये इसका देखें क्या अंजाम होता है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी अपने बेटे को हर हाल में वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले फिर भी कम निकले। ये सारी सूरत हाल को हम देखते हुए हमारे आज मेहमान हैं साबक IG जनाब ज़फ़र अब्बास लक साहब, जो कि बहुत मशहूर मरूफ शख्सियत हैं। इन्होंने UAE में भी किरदार अदा किया, इन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट भी मुख्तलिफ मौक़ात पर ये सेक्रेटरी भी रहे, सेक्रेटरी नारकोटिक्स रहे, जो कि बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान में नारकोटिक्स का ख़त्म करना, नारकोटिक्स को आगे ना बढ़ने देना, इसमें इन लोगों का बड़ा किरदार है। वरना पाकिस्तान में जो हीरोइन, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो आती हैं अफ़गानिस्तान से या और ममालिक से, इन पर इन्होंने अपना बड़ा सिक्का जमाया
اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی. تو آج وہ ہمارے مہمان ہیں. آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے جتنی یہ میں نے باتیں کی ہیں. صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب, شکریہ. کیا حال ہے جناب؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو مبارک ہو. نیا چینل جو آپ کا یہ اسپیشل ٹی وی ایک نئی اضافہ ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں. اللہ کرے یہ ملک کی ترقی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرے. تو ڈاکٹر صاحب آج میں آپ سے, کیونکہ آپ پولیٹیکل بھی ہیں, آپ نے الیکشن لڑے بھی ہیں, الیکشن لڑتے دیکھے بھی ہیں, لڑائے بھی ہیں, اور کئی الیکشنوں میں آپ نے اپنا آئی جی ہوتے ہوئے, پولیس بھی ہوتے ہوئے کردار بھی ادا کیا ہے. تو میں آج سے یہ پوچھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ جو چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان, اور 90 دن ہونے کے باوجود الیکشن بھی نہیں کروائے گئے, اور یہ نگران حکومتیں چل رہی ہیں, تو آپ اسے اپنے خیالات کے مطابق عوام کو یہ بتائیں. وہ یہ تشنا ہے کہ 90 دن اگر گزر جائیں تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, کیونکہ آئین تو خاموش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی خان صاحب, بڑی ایک افسوسناک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, جو کہ ہمارے جو یہ سیاست میں جو ہمارے کھلاڑی ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی امیچورٹی اور نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ میں کہوں گا کہ آج تک پاکستان میں دیکھیں آپ جو بھی کہہ لیں, جو جب سے آئین بنا ہے, ایون مارشل لا بھی جب رہا ہے, ٹھیک ہے مارشل لا نے الیکشن نہیں کروائے, لیکن جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے تو پھر کسی پارٹی نے بھی اس کی وائلیشن نہیں کی. 90 دن کا جو ایک آئین کی ایک بندش ہے, اس کو پورا کرنا آئینی فرض ہے, اور اس سے کوئی فرار نہیں ہے. اور بغیر کسی وجہ کے صرف ایک ڈر تھا, ایک یہ اسسمنٹ تھی کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گا, ہم ہار جائیں گے. اور یہ انہوں نے ایک وہ ثبوت دیا جیسے قبضہ گروپ ہوتا ہے, ایک کرایہ دار جو مکان کا ہوتا ہے وہ کرایہ دینے سے انکار کر دیتا ہے, وہ پولیس کو بھی رشوت دیتا ہے اور پولیس بھی اس کو کچھ نہیں کہتی. وہ جو غریب ہوتا ہے, کرایہ مالک ہوتا ہے مکان کا, وہ بے بس ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے. یہ پوزیشن ہو گئی ہے ملک کی اور آئین کی, اور یہ ایک جیسے ایک بدماش کا رول انہوں نے لے لیا ہے. مجھے آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب ایک کل جو تقریریں ہم نے سنی ہیں قومی اسمبلی میں, وہ تھریٹ تھے سپریم کورٹ کو. بھائی سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو کچھ بھی نہیں کہا, انہوں نے یہی کہا ہے بھائی آئین میں لکھا ہے 90 دن کی جو بندش ہے, جو پابندی ہے, اس کو اوبے کریں. اگر یہ کیس سپریم کورٹ میں نہ بھی جاتا تو پھر بھی وہ اتنی ہی پابندی تھی, لازم تھی. اور اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس سے پہلے جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں کوئی بھی 90 دن کی کسی نے وائلیشن نہیں کی. اگر 2007 میں بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو ہوئی ہے تو وہ ایک کنسنسس سے تمام پارٹیوں کی رضامندی سے الیکشن 1 مہینہ آگے گیا ہے. صحیح. تو یہ ایک بڑی ایک پستی, ایک ہلکا پن, ان پروفیشنل, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ملک کے لیے کام کریں, یہ قوم کے لیے کام کریں. یہ اپنی ذات کے لیے, اپنی کرپشن کے لیے, اور اب یہ قانون کو بھی توڑ رہے ہیں, آئین کو بھی توڑ رہے ہیں. کل کی اسمبلی میں جتنے بندوں نے تقریریں کی ہیں ان سب پہ نیب کے کیس تھے. عجیب بات ہے. اور وہ تھرٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو. اب آپ دیکھ رہے ہیں جس ملک میں یہ چیز آ جائے وہاں پھر اللہ ہی حافظ ہے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب میں نے جو اصل میں آپ کو کوشچن کیا نا کہ 90 دن گزر گئے, الیکشن نہیں ہوئے, یہ جو نگران حکومتیں یہ قائم ہیں, انہوں نے الیکشن کے علاوہ باقی سارے کام کیے. عمران خان کے گھر پہ چڑھائی بھی کی ہے, ورکروں بھی مارا ہے. ابھی تک 3-3.5 ہزار ورکر جو وہ جیلوں میں یا التوا مقدمات میں پڑے ہیں. تو کوئی ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے کہ 90 دن سے زیادہ جائے, تو ہاؤ پاسبل کہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں جی, اب سپریم کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے, آج فیصلے کا دن ہے. تو سپریم کورٹ بھی دیکھو جی ان کو بڑی کنفیوزڈ سچویشن ہے. جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ایک نیا فیصلہ ہوگا جو پہلے پاکستان میں نہیں ہوا. اچھا. اس لیے کہ
ایسی سچویشن ہی نہیں آئی نا جی نہیں کو دو تین مثالیں دے سکتی کیسا ہو سکتا کسی نے, ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو جی, کسی نے آج تک آئین سے اس طریقے پہ انحراف نہیں کیا. کبھی وہ اسمبلی کو سامنے لے آتے ہیں آئین کے, بھائی اسمبلی کا تقدس یا اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو تو سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا. اگر سپریم کورٹ کے ججوں میں تفریق ہے تو چند جج ایسے ہیں جو کہ آپ نے لگوائے تھے, وہ آپ کے کہنے پہ ایک شرارت کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ اپنے ادارے کے تقدس کو نیچا دکھا رہے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں الیکشن سے. اب ہو کیا سکتا ہے, ایک صورتحال یہ ہے کہ پہلے والی پوزیشن, کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ نہیں رہ سکتی, 90 دن پورے ہو گئے ہیں, الیکشن کروائے نہیں انہوں نے, اپنا کام وہ کر نہیں سکی. الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر جو گورنمنٹس ہیں, اور اس کی جو مین جو انکریجمنٹ ہے آئین کے توڑنے میں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ان گورنمنٹس کو سپریم کورٹ توڑ دے اور ایک نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے اور وہ الیکشن کرائے. ایک تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک, لیکن یہ تب کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ, آرمی کہہ لیں, وہ سپورٹ کرے سپریم کورٹ کو. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ایک اور بڑی ٹریجک میں کہوں گا سچویشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی انڈائریکٹلی پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے, اس گروپ کو سپورٹ کر رہی ہے جو الیکشن نہیں کروانا چاہتا. شاید اسٹیبلشمنٹ بھی ڈری ہوئی ہے, وہ بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ میجارٹی لے کے حکومت بنائے. یہ ایک تاثر ہے جو عوام میں ہے. تو یہ ایک صورتحال بڑی ایک پیچیدہ ہے. اگر فوج سپریم کورٹ کی مدد کرتی, کیونکہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ دینا ہے, اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت کی سپورٹ چاہیے. حکومت خود اس کے سامنے آ گئی ہے, اور اب فوج ہے کہ جو کروا سکتی ہے. ظفر صاحب آپ نے بڑی اچھی, کیونکہ آپ نے ڈی جی آپ ایف آئی اے بھی رہے ہیں, یہ جو ٹیپس لیک ہوتی ہیں, اب یہ خواجہ طارق رحیم کی اور کی ساق النثار کی آ گئی, ان کی طارق رحیم کی بیگم کی اور ان کی کے ساس کی آ گئی, اور یہ دو ٹیپیں اس وقت ظاہر کی گئی ہیں جب یہ کیسز چل رہے ہیں, اور اس کے بڑے انہوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھے حکمرانوں نے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹیپس کون ریکارڈ کر سکتا ہے, کس کی پاور ہے, کس کی ریسٹرکشن ہے, کیونکہ آپ نے ایف آئی اے میں بڑے کیسز ڈیل کیے ہیں, بڑے سے بڑے بھی کیے ہیں. تو یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ جس کو اسیس ہے وہی کرے گا نا, جو کا اسیس ہی وہ تو نہیں کر سکتا. لیکن آج تک جتنے بھی یہ ٹیپس کے معاملات آئے ہیں وہ بس آتا ہے وقتی طور پہ اور اس کے بعد غائب ہوئے تھے, نہ کو پوچھنے والا. یہ تو اس کا باقاعدہ ایک ایکٹ ہے, ایک پروٹوکول ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے, تقریب کار ہیں کہ ان کی تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, تفتیش میں یہ معاونت ہوں, ٹھیک ایک ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اپنی سیاسی مخالفین کے لیے. یہ ایک سمپل سا گیجٹ ہوتا ہے جو فوج کے پاس ہے, آئی ایس آئی کے پاس ہے, ٹھیک, اور اب آئی بی کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آئی بی بھی کرتی ہے اور آئی ایس آئی بھی کرتی ہے. تو یہ غیر قانونی فعل ہے. دیکھیں کسی کے گھر کا دو دوست بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, یہ ہم اگر نیشنل افیئرس پہ بات کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی اللہ نہ کرے کہ ہم پاکستان یا ملک کے خلاف ہیں, ہم ایک تبصرہ کر رہے ہیں. تو اگر وہ دو خواتین بات کر رہی ہیں, کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں کی انہوں نے, وہ صرف یہ ان کو الج کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان کا جو جھکاؤ تھا ان کی گفتگو کا وہ پی ٹی اے کی طرف تھا, تو سمپتی تھی ان کی, تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کی سمپتی بھی پی ٹی اے کے ساتھ ہے. دیکھو جی ہر انسان جو ہے اس کا ایک سیاسی رجحان, اس کو حق حاصل ہے, وہ جس رجحان ہے, آئین میں اس کو حق حاصل ہے, جہاں مرضی ووٹ دے. کیا چیف جسٹس کو ووٹ دینے کا رائٹ نہیں ہے؟ دے سکتا ہے. ایک پولیس افسر جو ہے ووٹ دے سکتا ہے, ایک فوجی افسر ووٹ دے سکتا ہے, جہاں مرضی دے. سارے پاکستانی ہیں, سارے محب وطن ہیں. یہ کہاں لکھا ہے جی وہ اگر عمران خان کو ووٹ دے گا تو وہ بڑا غیر قانونی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں, یہ نہیں چاہیے. اس سے ایک بری روایات کو جنم دینا ہے.
ظفر آباد صاحب آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ لوگوں کو یہ پوری طرح علم نہیں ہوتا کہ کون سی حکومت کے ذرائع ہیں جو کہ ان کو ٹیپ کرتے ہیں. آپ نے بتا دیا پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے. تو یہ سارے حکومتی اہلکار ہوتے ہیں نا, سرکاری ملازم ہوتے سرکاری ہیں, ملازم. یہ کوئی عام لوگوں کے ملازم تو نہیں ہوتے. یہ ٹیپس وہ نکالتے ہیں جو حکومت کی ہیلپ کر رہی ہوں, جس میں یہ صاف نظر آ رہا ہو کہ اس میں حکومت جو ہے وہ جو چاہتی ہے اس کے یہ خلاف بات ہو رہی ہے. تو وہ کوئی ایسی ٹیپیں کیوں نہیں نکالتے جس سے عوام کو فائدہ ہو جائے, ہاں عوام کو سستا مطلب ہے آٹا, وہ میری بات ٹیپ سن, میری بالکل بات, سستا آٹا ملے, بالکل عوام کو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے. جو ان کی آپس میں نیگوشیشن ہوتی ہیں, اور جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا یہ ہم پٹرول سستا کر کے دے رہے ہیں غریبوں کو, شور ڈال دیا, اشتہار آ رہے ہیں اخباروں میں, ٹی وی پہ اشتہار آ گئے کہ غریبوں کو 50 روپے 100 روپے لیٹر سستا پٹرول دیا. لیکن جب بعد میں آئی ایم نے آنکھیں دکھائیں تو ختم کر دی. اس کی پس پشت کوئی ان کی آپس میں باتیں نہیں ہوتی, یہ ٹیپ کر کے آ جائیں. لیکن میں یہ کہنے میں حق بھی آنا, وہ عوام کی طرف سے عوامی کام کے لیے کوئی بندہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جس طرح کے جماعت اسلامی کا امیر سراج الحق صاحب نے قدم بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ میڈیٹر کے طور پر میں آپ کو مناتا ہوں, وہ وزیر اعظم سے ملے اور عمران خان سے ملے. عمران خان نے کہا جی میں الیکشن کے ہر معاملے میں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. شریفوں نے یہ کہا یہ ہم پی ڈی ایم کا اجلاس کریں گے, یہ کریں گے لینتھی کرنے کے لیے, ٹول دینے کے لیے. یعنی ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان وقت کو پاس کیا جائے, وہ کر رہے ہیں. تو جس طرح کے انہوں نے آٹے کی تقسیم کی اور 20-25 لوگ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کو آٹا نہیں ملا. ٹھیک ہے, پاکستان میں اس وقت بھی آپ گلیوں بازاروں میں چلے جائیں, آٹے کا ابھی بھی شارٹیج ہے, اور نئی فصل آ گئی ہے. آپ کی دانش میں, کیونکہ آپ انتظامی امور میں بھی رہے ہیں, آپ یہ سرحدوں کی بھی آپ نے حفاظت کی, جیسے کہ آپ یا پولیس میں رہے, تو زیادہ سمنگل آٹا ہوتا ہے یا گندم ہوتی ہے وہ خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا ایران کی طرف جاتی ہے. پاکستان نے اپنے 70 سالوں میں اس کا تدارک کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر تمام جو سرکاری مشینری ہے, سرکاری محکمے ہیں, وہ ایک عام آدمی کی فلاح کے بارے میں سوچیں, یہ ان کا مینڈیٹ ہے آئین کا. ان کو کریٹ کرنے کا مقصد بھی, سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ عام آدمی کی فلاح, اس کی اکنامک کنڈیشن, اس کی مال و جان کی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت, یہ سرکاری محکموں کا اولین فرض ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ محکمے فضول ہیں, ان کا ہونا نہ ہونا یہ سوائے قومی وسائل کو چاٹ رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. جیسے آج یہ محکمے ثابت کر رہے ہیں, آج کی نیشنل اسمبلی, آج کی سیاسی پارٹیاں, آج کے سرکاری بیوروکریسی, آج کی اسٹیبلشمنٹ, فوج, اس میں تمام بڑے جو طاقتور فوجی جو حکومتی ادارے ہیں وہ شامل ہیں, وہ سارے کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ عوام کی فلاح کے لیے اور ایک عام غریب آدمی, کمزور آدمی کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ورڈ ہیں, کوشاں ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں. وہ نہیں کر رہے, اور یہی چیز عام آدمی کو اس نظام سے دور کر رہی ہے. اور یہ بہت بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے, اور یہ ریکویسٹ ہے میری آپ کے چینل کے تعاون سے, آپ جیسے درد دل رکھنے والے جو اینکر ہیں, کہ آپ یہ ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں کہ خدارا جو 8 کروڑ عوام جو کہ سطح غربت کے نیچے رہ رہا ہے پاکستان کا, ان کی فکر کریں. آپ نے اربوں روپے کھا لیے. جتنی بڑی سیاسی پارٹیاں اس وقت ہیں, آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں تمام سیاسی پارٹیوں کے جو کرتا دھرتا ہیں, سب پہ اربوں روپے کی خرد برد کا کرپشن کا الزام ہے. ظفر آباد صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ بریک کے بعد لگ صاحب سے یہ پوچھیں گے عمران خان نے قومی اسمبلی سے نکل کر کیا غلطی کی. عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی توڑ کر کیا غلطی کی, اور اب انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دینے کے بعد 21 ارکان سے ٹکٹیں جو واپس کی ہیں, یہ کیا غلطی کی. یہ یو ٹرنوں کے بارے میں ہم ظفر آباد صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک.
ہم بات کر رہے تھے جناب ظفر عباس لق صاحب سے، اور ان سے میں نے کوشچن جو کیا تھا عمران خان کے بارے میں. جناب جی آپ نے پوچھا. جی دیکھیں مجھے سیاست کا اس حد تک شوق تھا کہ میرا سرکاری ملازمت کے بعد میں یہ چاہتا تھا کہ میں ملک و قوم کے لیے کوئی بڑا کام کروں. دل میں میری خواہش تھی، کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا گراؤنڈ لیول پہ وہ تو لگتا ہے یہ حکومت یعنی جب آپ کے پاس اتنے بڑے عہدے تھے اس وقت نہیں یہ ہو سکتا تھا جو آپ نے بعد میں سوچا؟ وہ ایک اسپیسیفک بڑا چھوٹے چھوٹے رول ہوتے ہیں. مثلا پولیس کا کام ہے، پولیس کا کام ایک بڑا آپ خاص کرائم کی حد تک ہے، آپ کوئی اس سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتے. کیونکہ میں ذمہ دار بھی ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے غریب کی حالت کا بھی پتہ ہے، کہ کسان کی پرابلمز کا مجھے پتہ ہے. کئی ایسے طبقے ہیں جن کو آج تک میں احسان ناز صاحب آپ کو بتاؤں کہ کرمینل نیگلیجنس جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہے حکومتوں کی، آج تک کسی نے پوچھا نہیں. اور وہ لوگ بیچارے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ جو پرانے دور کے غلام ہوتے تھے نا، وہ اس لیول پہ رہ کے زندگی گزار رہے ہیں. اچھا آپ آئے عمران خان کی طرف، کیونکہ آپ ان کے ویل وشر بھی ہیں، آپ نے ٹویٹ بھی پچھلا آپ کو ملا تھا، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا، کیونکہ اتنے برے اقدام، اتنے یو ٹرن لیے ہیں. دیکھیں جی عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا جو مین، ابھی تک ان کا کوئی مینیفیسٹو مشہور نہیں ہوا، نہ ہی ان کا مینیفیسٹو ہے کوئی. ٹھیک ہے. ان کی سیاست کا جو بنیادی جز ہے جس سے وہ پاپولر ہوئے ہیں، وہ جو ان سے پہلے کے سیاستدان تھے، بڑے بڑے سیاستدان، ان کی خامیاں، ان کی غلطیاں اور ان کی جو بے حسی تھی نیشنل افیئرز میں، ان کو بہت اچھے طریقے سے عمران خان صاحب نے ایکسپلائٹ کیا، اجاگر کیا. یہ عوام نے ان کو پسند کیا. عوام نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس نیگلیجنس میں عوام کی فلاح پوشیدہ ہے جن کو عمران خان صاحب نے لاگو کرنا ہے، جو کہ وہ پچھلے دور میں نہیں کر سکے. سب سے بڑی مثال کہ لوکل باڈیز کا الیکشن وہ نہیں کروا سکے. جو نون لیگ کا لوکل باڈیز کا سیٹ اپ تھا اس کو ختم کر دیا. اپنا الیکشن نہیں کروا سکے. کیوں نہیں کروا سکے؟ ایم پی ایم نے کہتا تھا خان صاحب آپ، وہ نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے جی ایک حلقے میں میں اکیلا ہوں. جو 16 یونین کونسلیں ہوتی ہیں ایک ایم پی کے حلقے میں، وہ 16 جو ناظم، جو چیئرمین آئیں گے، وہ نئے چھوٹے چودھری آ جائیں گے. مجھے وہ قبول نہیں ہے. ان کی درہٹ میں نہیں، ایم پی نہیں چاہتا، ایم این اے نہیں چاہتا. اور خان صاحب ان کے چکر میں آ گئے. انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا اور وہ الیکشن نہیں ہونے دیے. یہ اس کا لب لباب ہے. اور جو کہ خان صاحب کے لیڈرشپ پہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیڈر کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام کو فالو کرے. لیڈر کا کام ہے سیدھے رستے پہ چلے اور اس رستے پہ عوام کو لے جائے، آگے لگے، لیڈ کرے. عوام کو فالو نہیں کرنا ووٹوں کی خاطر. ایک تو یہ غلطی ہے ان کی بہت بڑی. دوسری خان صاحب کی جو سب سے بڑی غلطی ہے، جو ابھی ان پچھلے 3-4 مہینوں میں بطور ایک پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جو اپنی نیشنل اسمبلی توڑی، اپنے مخالفین کو واک اوور دے دیا، وہ جو مرضی کریں. تو انہوں نے کیا نا اپنے سارے کر رہے ہیں. آج جو وہ گرج رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف، اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تو وہ نہ گرجتے. 2 لوگوں وہ کبھی ان کو جرت نہ ہوتی آئین سے انحراف کی، کبھی جرت نہ ہوتی. کبھی موجودہ وزیر اعظم کو یہ جرت ہی نہ ہوتی کہ وہ 90 ڈیز کے پیریڈ کو وائلیٹ کرتا اگر نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان موجود ہوتے. یہ سب سے بڑی غلطی. یعنی یہ عمران خان کا یو ٹرن تھا. یہ یو ٹرن ہے جی. یہ ان کی فیصلہ جو کرتے ہیں وہ اس میں خامی یہ ہے کہ وہ ان کا وہ کسی صلاح نہیں کرتے، ٹھہراؤ نہیں ہے، صلاح نہیں کرتے. دیکھیں پی ٹی آئی میں اہل رائے لوگ بہت کم ہیں. وہ سارے نئے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست سے محروم تھے. یہ وہ طبقہ ہے جو سیاست سے محروم طبقہ تھا. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو لیڈر تھا، وہ بہت، اس کے پیچھے بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. وہ بڑا پاپولر لیڈر تھا، لیکن اس کی بھی جو فیصلہ سازی تھی، خامیاں بھی تھیں، کئی ایشو فیل بھی ہوئے، لیکن وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کرتے تھے. خان صاحب مشورہ نہیں کرتے. اگر یہ مشورہ کرتے تو کبھی نیشنل اسمبلی نہ توڑتے. اب دیکھیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننا ہے، پی ٹی آئی تو وہاں موجود ہی نہیں ہے. آئین میں لکھا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر جو ہے سٹنگ، وہ دونوں مل کے بنائیں گے. ان کا تو یہ اپوزیشن میں تھے، یہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے. وہ جس کو مرضی بنائیں. وہ راجہ ریاض سے کریں گے، وہ ایک ڈمی آدمی ہے، اسے کریں گے، اور وہ جس کو مرضی بنائیں. نمبر 1. ٹھیک.
جو اپنی صوبائی اسمبلی توڑی. دیکھیں خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, ان کے مخالفین ان کو مارنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جب یہ سیاست کا لیول بہت نیچے آ گیا ہے, گاؤں میں جب بدماش ہوتے ہیں جو چودھری ہوتے ہیں نا جی, گاؤں میں جب نیا چودھری پیدا ہوتا ہے, پرانا چودھری اس کو پہلے کوشش کرتا ہے مقدموں میں پھنسائے, جب وہ بھی نہیں کامیاب ہوتا پھر اس کو کہتا ہے مرڈر کروا دو. وہ مل لیتا ہے پولیس سے, جج سے مل کے پیسے دے کے اپنی بیل وغیرہ کروا لیتا ہے. تو خان صاحب کو ان کے مخالفین مرڈر کروانے کے لیے بالکل پلاننگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی سپاری دے چکے ہیں بالکل. اور ان کے مخالفین بہت طاقتور بھی ہیں. اگر ان کی اپنی صوبائی حکومتیں ہوتی تو یہ جو سازش تھی یہ 100 میں سے 20% رہ جاتی, 80% وہ کامیاب نہ ہوتے, ان کو اپنی حکومتیں بچا لیتی صوبائی. اب تو انہوں نے اپنا بچت کا چھوڑا ہی کچھ نہیں. اب غریب لوگ ہیں جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں ان کے گھر کے سامنے. آزاد کشمیر بھی لے گئے وہ, دیکھیں وہ لے گئے نا. اب جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوئے پاکستان میں. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں شاباش دیتا ہوں کہ ان کی خان صاحب کی جان بچانے کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. انہوں نے عید بھی سڑکوں پہ کی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کرے ان کی زندگی بچ جائے. ابھی جو ٹائم وہ گین کر رہے ہیں وہ ٹائم اس لیے گین کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو رستے سے ہٹائیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. الیکشن ملتوی کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب کو سیاسی سین سے ہٹانا. ٹھیک 3 مہینے مل جائیں گے ان کو, 3 مہینے میں نئی سازش ہوگی, نئی پلاننگ ہوگی. اللہ کرے خان صاحب کو, یہ خدا کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو, یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں جنرل مشرف صاحب پہ کتنے حملے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو. حضرت خالد بن ولید کی یہ بڑی کوشش تھی کہ وہ شہید کیے جائیں, لیکن شہید نہیں ہوئے. یہ خدا کا کام ہے. لیکن یہ خان صاحب نے اپنی جان پہ, قوم پہ بہت بڑا ظلم کیا جو اسمبلی توڑی ہے. یہ جو پہلے لوگوں کو ٹکٹ دیے پھر واپس لے لیے, نہیں ٹکٹ انہوں نے بڑے ٹھیک دیے. نہیں میری گزارش, میری اتنا ہو جاتا ہے, عوامی چھوٹی بات, موٹی ہو جاتی عوامی سوال ہے, اس کا عوامی جواب دیں. بندہ ایک لیڈر ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں حلقے کو میں فلاں بندے کو ٹکٹ دینا, دے دیا, اس کے بعد واپس لے لیا. اچھا اس سے جو میں زمان پارک کی صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف کے فریق جو آپس میں الجھ رہے ہیں وہاں پہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ. لیڈر کا کام ہے ایک کام کر کے بھول جائے باقی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. احسان صاحب, عمران خان صاحب کو سب سے پہلی بات ہے, جو شہباز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کا پتہ ہے, جو چودھری پرویز الہی کو اپنی پارٹی کا پتہ ہے, جو میاں نواز شریف کو پتہ ہے, یا کسی جماعت اسلامی کے امیر کو پتہ ہے, خان صاحب کو اپنی پارٹی کے اچھے اور کمزور کینڈیڈیٹ کا پہلی بات ہے پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک, آج بھی نہیں پتا. ابھی وہ پیپروں پہ کر رہے ہیں, جو انٹیلیجنس والوں کی رپورٹیں ہیں انہیں اپنی کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں, ان پہ بیس کر رہے ہیں. ان کو خود نہیں پتا. لیڈر کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا, پہلے زونل جو تھے چیئرمین وہ کرتے تھے, انہوں نے خرابی کی, صحیح کام نہیں کیا. نیچے سے یعنی آپ کی طرح اس میں جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا, جو ٹکٹ انہوں نے میرٹ پہ دیا ٹھیک کیا. اتنی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے. کیونکہ اب میاں نواز شریف صاحب جو کہ ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے, پاکستانی انہوں نے ان کو عزت دی, اب وہ بیماری کا بہانہ بن کے ملک سے فرار ہو گئے, اور اب وہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آتے. مریم نواز جو کہ ان کو ملنے کے لیے خود تو جدے چلی جاتی ہے یا 10 دن وہاں رہ کے آتی ہے, وہ اپنے باپ کو واپس لینا. وزیر اعظم ان کا بھائی ہے, تو کیا چیز مانے ہے کہ جس کی بنیاد پر ابھی بھی وہ پاکستان نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے, اور میں مطلب لا بھی کیا میں پولیس افسر ہوں. جو سزا ان کو ہوئی ہے, جس کیس پہ ہوئی ہے, وہ بہت ایک معمولی کیس ہے جو نیگلیجبل ہے. بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سزا دلوائی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں نا کردار, دیکھیں سیاسی کردار. پہلے میاں صاحب کو جب نکالا تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے. ابھی جب عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے گئے. ان کا کوئی اصول نہیں ہے, یہ معمولی کیس ہے. وہ آئیں گے کیونکہ قانون میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی سزا کے بعد آپ اپیل نہیں کر سکتے. ابھی جو نیا قانون بنایا ہے انہوں نے,
جس کو سپریم کورٹ نے سکریپ کر دیا ہے، اس پہ یہ رکھی ہے شک، اسی لیے رکھی، اور لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، میاں صاحب کو کوئی بڑا قصور نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کو ایک بات چاہیے، میاں صاحب کا سب سے بڑا جو قصور ہے، جو ان کی پارٹی سفر کر رہی ہے، کہ انہوں نے اپنی پارٹی پہ خاندانی چھاپ لگا دی، ان کی پارٹی گرو نہیں کر سکی۔ یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ اس کو نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر اس کو وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ بناتے تو آج شاید وہ عمران خان کے سامنے گردن تان کے کھڑی ہوتی اور بڑا اچھا مقابلہ کرتی۔ تو یہ میاں صاحب نے اپنی پارٹی میں پارٹی کے لوگوں کو لانا چاہیے، گھر کے باہر کے لوگوں کو لانا چاہیے۔ اچھا، یہ بات عام ہے نا کہ عمران خان کے جو ساتھی ہیں، عمران خان کو جو مشورہ دینے والے ہیں، وہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ صحیح مشورہ ہے۔ اب پرویز الہی کے آنے کے بعد ان کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنانے کے بعد آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے یا کہ وہ ڈمی پریزیڈنٹ ہے؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کسی بھی اس شخص سے، ایون انکلوڈنگ عمران خان، پی ٹی آئی میں ان جیسا ایکسپیرینس آدمی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور چودھری صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا نالج ہے، رکھ رکھاؤ ہے، ایک فیصلہ سازی بڑی وہ ایک میرٹ پہ کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی اگر ان سے فائدہ اٹھائے گی ان کے تجربے سے تو پی ٹی آئی کئی حماقتوں سے بچ جائے گی۔ دیکھیں چودھری صاحب نے منع کیا تھا کہ اسمبلی نہ توڑے، ہاں بالکل، اگر وہ چودھری صاحب کی بات مانتے تو آج اس نوبت پہ نہ پہنچتے۔ آج الیکشن بھی ٹائم پہ ہوتا اور پی ٹی آئی کو خطرہ بھی نہ ہوتا خان صاحب کی زندگی کو، اس کو دفاع بھی کر لیتی۔ نہیں، خان صاحب کو یہ خطرہ تھا نا جتنے الیکشن لیٹ ہوں گے میری جو پاپولیٹی کم ہو جائے گی، نہیں، یہ ان کا ایک وہم تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں لیڈر کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوتی، لیڈر جو ہوتا ہے جو پاپولر بندہ ہے، جو صحیح بندہ ہے وہ ہے، وہ اس کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کے کیلیبر کا بندہ ان کی پارٹی میں کوئی نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی سے اگر وہ صحیح فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ لیں گے تو پارٹی ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ان کی پارٹی کے جو چھوٹے لوگ ہیں، جو کہ بڑے غیر عام لوگ تھے، چودھری صاحب کے آنے سے ان کو خطرہ ہو گیا، وہ سازشیں کریں گے، وہ چودھری صاحب کے خلاف خان صاحب کو بھڑکائیں گے۔ جیسے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ پی ٹی آئی کے وہ جو چھوٹے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ جی خان صاحب جو کہتے ہیں ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اسمبلی توڑ دو۔ وہ کہتے تھے جی چودھری صاحب اپنی چیف منسٹری بچا رہے ہیں۔ اب آج آپ کو پتہ ثابت ہو گیا نا، آج پتہ لگ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو چیف منسٹر کا اعلان پہلے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے عمران خان کو کہ کون چیف منسٹر ہوگا؟ یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کرنا چاہیے، دیکھیں میری بات سنیں، یہ کوئی خفیہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جو بیسٹ آدمی ہے، جو پی ٹی آئی میں بیسٹ آدمی ہے، اس کو سامنے لائیں۔ دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی پارٹی میں اپنے جیسے 5-6 لیڈر اور بنائے۔ خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو پیچھے بھائی کوئی قابل تو ہوں بندے 5-6 جو پارٹی کو بچا سکے۔ دیکھیں نا اگر خان صاحب، کس کا نام ان کو لینا چاہیے ایز اے چیف منسٹر؟ میرے خیال میں اس وقت جو پنجاب میں چودھری پرویز الہی سے زیادہ ایکسپیرینس آدمی نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کسی نئے بندے کو اگر لائیں گے تو بزدار صاحب والا ایکسپیرینس ہوگا۔ دیکھیں نا آپ 3.5 سال جو گزرے ہیں اس میں بزدار صاحب کو ایک بڑا فیلئر تھا وہ، اور پی ٹی آئی کی سب سے بڑی جو اسکینڈل بنے وہ بھی پنجاب سے ہی پیدا ہوئے۔ اچھا ظفر صاحب یہ بتائیں نا، اب عمران خان نے کہا کہ میں نے جو اسمبلی توڑی وہ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ کے کہنے پہ توڑی، یہ دیکھ لیں۔ اچھا میں نے جو کئی اپنے بزدار کو انہوں نے کہا ہٹا دو، میں نے نہیں ہٹایا۔ یعنی یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ 3.5 سال آپ رجسٹ کرتے رہے کہ میں نے بزدار کو نہیں ہٹانا، پھر آپ نے اس کو ایکسٹینشن بھی دی، آپ سارے اپنے رونے بھی اس کے بعد روتے رہے، جب بھی آپ کا اجلاس ہوتا تھا تو بندے پورے کون کرتا تھا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلا جو دیکھیں لیڈر کا کام ہے جو اپنے بیسٹ آدمی ہیں ان سے کام لینا۔ یہ خوف لیڈر کو نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ میرے خلاف سازش کرے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں مصطفیٰ کھارے ایک آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا بڑا خاص آدمی تھا، وہ ایک دفعہ باغی ہو گیا۔ لیکن مصطفیٰ کھار نے کیا کیا بھٹو صاحب کا، اپنے مصطفیٰ کھار اپنا گھر چلا گیا، وہ بھٹو صاحب کے کہیں 10% میں بھی نہیں تھا۔ نہیں ہلکا 6 میں اس نے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے بشمول چودھری پرویز الہی کے کہ جو خان صاحب کی لیڈرشپ کو چیلنج کر سکے۔ وہ تو فالوور ہے سارے، وہ تو کہتے ہیں میں سپاہی ہوں۔ تو خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط فیصلہ تھا، انہوں نے جو بزدار صاحب کو چیف منسٹر بنایا۔ اب بھی خان صاحب اگر کسی ان ایکسپیرینس بندے کو بنائیں گے
اور یہ فیئر ہوگا ان کے دل میں کہ چودھری پرویز الہی ایک بڑا نام ہے اور میں ان کو بناؤں تو یہ بڑا لیڈر بن جائے گا. لگ صاحب یہ بات ہماری نہیں ہے. باتیں جاری رہیں گی. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, شکریہ. تو ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. تھینک یو جی. یہ گا نہیں کہیں یہی رہے گا. ہم ابھی آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں لگ صاحب سے. مہربان. ویلکم بیک. اچھا لگ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں نا ہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بڑے نکلے پھر بھی کم نکلے. زرداری صاحب نے کہا جی میں نے اپنی عمر میں اپنے سامنے وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کی کوئی پاپولرٹی ہے. صوبہ سندھ میں اندرون سندھ کچھ چند اضلاع ہے جہاں پہ ان کو جیت جاتے ہیں, باقی مار داڑ ہے سارے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے ایسے سیاست کا کھلاڑی ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. کیونکہ بلوچستان کی حکومت الٹانے سے لے کر اب تک اس نے جو باتیں کی ہیں نا, اس نے بہت کچھ کمایا ہے. جیسے کہ بلاول بھٹو کا وزیر خارجہ بننا, اس کا MNA بننا, اس کا پارٹی کا سندھ میں پھر برسر اقتدار آ جانا نہ ہونے کے باوجود. اب شریفوں کی جو ان کی آپس میں لڑائی تھی, وہ کہتا تھا کہ میں ان کو گھسیٹوں گا لاہور کی گلیوں میں, وہ کہتا تھا کہ ہم ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسہ نکالیں گے. اور کتنے سالوں یہ نواز شریف دور میں پابند سلاسل بھی رہے. اور آپ کا یہ سارے دور دیکھے ہوئے ہیں. آپ نے یعنی ضیاء الحق دور دیکھا ہے, آپ نے بے نظیر دور دیکھا ہے, آپ نے نواز شریف بے نظیر جنیجو, یہ سارے دور دیکھے. اور مشرف اس کے بعد اب یہ دور ہے. ان سارے ادوار میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خواہش پہ کوئی وزیر اعظم بن جائے, بغیر ووٹوں کے وزیر اعظم بن جائے. اب زرداری جو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں اور پرسوں یہ کہہ رہے ہیں, اور اسی کے سلسلے میں یہ جو تحریک آئی تھی نا اعتماد کا ووٹ رہے شہباز شریف کو, شہباز شریف کو اس طرح سے اب گھر جانا سوٹ کرتا ہے. ہم کک آؤٹ کرتے ہیں نا, وہ الگ ہی اگر اس طرح جاتا ہے تو سوٹ کرتا ہے. اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف پہلے نہیں چاہتا تھا یہ وزیر اعظم بنے, اور ان کا خاندان بھی نہیں چاہتا تھا یہ وزیر اعظم رہے. تو یہ اس میں بازی کھیل رہے ہیں زرداری صاحب کہ اپنے بیٹے کو ایک وہ ہجکولا نہیں, ایک جھٹکا دینے کے لیے کہ یہ بھی ایکس پرائم منسٹر ہوگا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے, ہاٹ پاسبل؟ دیکھیں جی, ہر سیاستدان ہر سیاسی پارٹی چاہے گی کہ اس کی پارٹی کا وزیر اعظم ہو. یہ جو خواہش بڑی جینون ہے. دوسری بات یہ جی, جو آصف علی زرداری صاحب کی سیاست ہے میں نے دیکھی ہے. دیکھیں بے نظیر جب شہید ہوئی اس کے بعد زرداری صاحب پالیٹکس میں ڈائریکٹ آئے, تو اس وقت ان کا رول بڑا پازیٹیو تھا جب انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ٹھیک, دیکھیں سارا سندھ جل رہا تھا. بے نظیر کی شہادت کا پورے ملک میں بہت سوگ تھا, بہت افسوس تھا. ہر جگہ پہ جو بندہ پیپلز پارٹی کا نہیں بھی تھا وہ بھی افسردہ تھا بہت زیادہ. ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ایک بہت بڑی لیڈر, اور ہماری پاکستان کی بہت بڑا نقصان ہوا. دو بندے جو شہید ہوئے ہیں نا جی, ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست سے دور ہونا, مرنا, ان کا جو شہادت تھی, اور بے نظیر کی, اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں نا ابھی یہ چھوٹے لوگ آ گئے. یہ چھوٹے لوگ جب آپ بڑے ایوانوں میں بھیجیں گے تو وہ وہی کریں گے جو شہباز شریف کر رہا ہے, جو فضل الرحمان کر رہا ہے. یہی چیزیں آپ کو ملے گی. تو آئین سے وہ ٹکرا گئے ہیں, سپریم کورٹ سے وہ ٹکرا گئے, ایسے وہ مطلب بیوقوف ہیں کہ عوام میں ان کی زیرو ہو گئے ہیں. وہ عام آدمی ان کو بہت اب ان کو لیڈر مانتے ہی نہیں ہے. آصف علی زرداری نے کبھی فیڈریشن کے خلاف بات نہیں کی. پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے, کبھی آپ نے دیکھو اینٹی پاکستان بات نہیں کی انہوں نے. ہر لیڈر جب اس پہ تکلیف آئے گی, پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں, انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف نہیں بولا. یہ میں اس کو پیپلز پارٹی کو پورے نمبر دوں گا. جو تکلیفیں آئی ہیں وہ ساری لوٹ مار پہ آئی ہیں, پیسہ پہ آئی دیکھیں نا, اس کے علاوہ کس چیز پہ دیکھیں تکلیف سنیں. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت, اس کو ان کو مارا گیا. ٹھیک, بے نظیر بھٹو کی شہادت, بے نظیر کے دونوں بھائی مرے, مرتضیٰ بھٹو کی موت, ان کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو کی موت. دیکھیں بھٹو فیملی کی جو پوری تاریخ ہے, اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں ہم اس میں نہیں جاتے, پورے خاندان کو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہماری جو ایک
اسٹیبلشمنٹ ہے، چلو پھر بات وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کوئی پاپولر لیڈر ہو. جیسے ابھی عمران خان کے خلاف کیا گئے، عمران خان پاپولر کیوں ہے؟ آج عمران خان کرپٹ ہو جائے، آج عمران خان پی ڈی ایم کو جوائن کر لے تو عمران خان واہ واہ، عمران خان کے سارا اس کے ساتھ ہو جائیں گے. بھٹو صاحب اتنے پاپولر تھے، ان سے وہ خیف تھی. تو نہیں، آپ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے پہ ہیں، یہ قصہ اچھا، بھٹو صاحب کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جب وہ ایٹم بم بنایا، یہ بھی وجہ تھی. دیکھیے میرے خیال میں جو آپ کے نئے، ابھی تو نئے وزیر اعظم بنے نا، عمران خان ایک نیا چہرہ آیا. میرے خیال میں فیوچر کے جو پرائم منسٹر ہیں اس میں بلاول بھٹو ڈیزرو کرتا ہے. بلاول بھٹو ڈیزرو اس لیے کرتا ہے، خاندانی طور پہ نہیں، اس کا اپنی ذاتی قابلیت بھی ہے، سندھ سے اس کا ڈومیسائل ہے، اور وہ ایک نیشنلسٹ فورس ہے. وہ نیشنلسٹ فورس ہے. اس کو، ان کو آپ جتنا ان کے ساتھ مظالم ہو چکے ہیں ان کے خاندان کے ساتھ، اگر مزید ان کو اسی طرح آپ ٹریٹ کریں گے تو پھر اللہ حافظ ہے. پھر سندھ جو ہے اس کو آپ خیر منائیں. یہ آئندہ آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بن سکتا ہے انہی دنوں میں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہی دنوں میں بنے گا. تو بلاول بھٹو جو ہے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. کس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. میرے خیال میں عمران خان بنے گا اگلا پرائم منسٹر. عمران خان کے بعد وہ بن سکتے ہیں بلاول صاحب. ان پاسبلٹیز ہے بہت زیادہ ان ووٹوں سے. اگر انشاءاللہ وہ لازمی بنے گا. کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اکیلی پیپلز پارٹی تو شاید نہ بنا سکے، کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں بڑا رول رہا ہے. چاہے ایوب خان لے لیں، سکندر مرزا لے لیں، وہاں سے اسٹیبلشمنٹ گزری ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی رول اگر حکومت میں دے دیا جائے تاکہ وہ ٹریٹ نہ کریں، وہ چھرا نہ گھونپیں، وہ جس طریقے سے اب ہم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کسی سطح پہ بھی، اور کوئی بھی پاکستانی فوج کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی وجہ سے ہم رات کی نیند آرام سے سوتے ہیں. لیکن چند افراد جو ہوتے ہیں، جو ان پہ مسلط ہوتے ہیں، جو ان کے آرڈر کی وہ اوبے کرتے ہیں. اب جس طریقے سے عمران خان نے سابق جو چیف آف آرمی اسٹاف ان کے بارے میں باتیں کریں، نواز شریف بھی ان کے خلاف ہے، مریم بھی ان کے خلاف ہے، اپنا عمران خان بھی ان کے خلاف ہے، اور باقی سارے لوگ جو پاکستان کے سیاستدان ان کے خلاف ہے. لیکن ان کو ایکسٹینشن بھی دی، ان کو اتنی بڑی زمینیں بھی دی، اتنے بڑے محلات بھی ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار آ جائے، کوئی رول آ جائے، تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں جی، ابھی کیونکہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں، آج کا جو نااہل سیاستدان ہے پاکستان کا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا. جو ٹیررزم، جو اس خطے میں پاکستان کی پوزیشن ہے، جو تخریب کاری اور باقی پڑوسی ملکوں کی جو سازشیں ہیں، پاکستان کی افواج کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. ہمیں یہ چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ نمبر 1 آج سے یہ تہیہ کریں کہ پاکستان میں وہ فیئر الیکشن کروائیں. کچھ ہو جائے، کسی پارٹی کسی دھڑے کی سپورٹ نہ کریں. جیسے آج یحییٰ خان نے فیئر الیکشن رزلٹ کیا نکلا؟ میں صاحب کا بات کر رہا ہوں. اس میں یحییٰ خان کی غلطی ہے کہ یحییٰ خان، اس کا رزلٹ یہ تھا کہ مجیب الرحمان کو حکومت دے دو، وہ جیتا کیوں نہیں دی؟ یحییٰ خان کی غلطی ہے. الیکشن کا قصور تو نہیں ہے، فیئر الیکشن کا قصور تو نہیں ہے. دیکھیں آج اگر عمران خان جو جیت رہا ہے اس کو آپ الیکشن نہیں دیں گے تو جو ملک میں خرابی آئے گی، تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے نا بھائی، وہ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں. الیکشن، فیئر الیکشن جو ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا ملک کی سیاست کو، اس سے اس کی ہینڈلنگ آپ نے غلط کی. آپ نے مجیب الرحمان کو پرائم منسٹر بناتے کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ یحییٰ خان کی سب سے بڑی غلطی ہے. یحییٰ خان صدر تھا، اور کس کی غلطی ہے یہ؟ الگ صاحب، یہ تمام بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہیں، لیکن یہ حکومت جس کی آتی ہے اس کے دھڑے میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی چمکدار سیٹوں پہ لگا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں ان کو بالکل وہ پچھلے فوٹ رباس پہ کی لائن میں لگا دی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ نہ نواز شریف کے ہیں، نہ بینظیر کے ہیں، نہ عمران خان کے ہیں. یہ تو ہمارے سرکاری ملازم، ہماری جو ہم پے کرتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں. ملازم تو یہ ہمارے ہیں، لیکن یہ ان کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، منیر نیازی کا شعر ہے بڑا مشہور، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سان، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کسی حکومت کے پاس کہ وہ فیئر
कैरियर प्लानिंग करे एक सरकारी मुलाजिम। जब आप नहीं करेंगे, आप अपने मर्जी के उन अफसरों को पसंद करेंगे जो आपके मर्जी के काम करेंगे, वो काम कानूनी हो गैर कानूनी हो, यानी 17 ग्रेड के ऑफिसर को 19 में लगा दिया, 20 में लगा दिया, जो भी है उसको हाँ, नवाजेंगे, हाँ, उसे गलत काम करवाएंगे। हाँ, आपके सामने मॉडल टाउन का वाक़या है, हाँ, नून लीग ने बंदे मरवाए हैं पुलिस से सामने, आपके सामने ये जो बाकी सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, अभी जो मौजूदा दौर में हो रहा है, अब अभी तमाम जो केयर टेकर सेटअप है उसमें नून लीग की अपनी मर्जी के बंदे लगे हैं, तमाम वो बंदे लगे हैं जो कि पीटीआई के खिलाफ है। तो ये इसलिए करते हैं कि कोई निज़ाम नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स को गवर्न करे, एक लेजिटिमेट करियर प्लानिंग करे। तो वो बेचारे फिर नौकरी करने के लिए कोई लग जाते हैं साथ, वो पैसे भी कमाते हैं, वो पोस्टिंग भी लेते हैं, वो कहते हैं हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। ज़फरवाद साहब, आपसे बातें तो बहुत की जा सकती थी और ये घंटों प्रोग्राम जारी रहे, लेकिन तंगी दामा टाइम मुकर्रर होता है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी शख्सियत के साथ मिलेंगे। मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।